बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 2 मई है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अचकज़ई साहब ने लाहौर में आखिरकार डेरे क्यों लगाए, और उनकी आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें सलमान अकरम राजा और बाकी लोग मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की किस लिहाज से क्या सिग्निफिकेंस है, और अचकज़ई का लाहौर जाना और सोहेल अफरीदी का 1 मई का अपना स्केड्यूल कैंसिल करना, इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और क्या कहा गया है अचकज़ई की तरफ से सोहेल अफरीदी एंड कंपनी को, इसकी मुकम्मल तफसील दोस्तों मैं आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए अचकज़ई का क्या पैगाम है और मज़ामत की तहरीक कैसे चलेगी, अचकज़ई साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 निकात आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स, नूरीन नियाज़ी और उज़्मा खान ने एक स्पेस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिसका इनेकाद किया गया, मौजूदा क़यादत के हवाले से क्या कहा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, जजेस, वकला और इमरान खान का पाकिस्तान की आवाम के नाम पैगाम, और कौन सी ऐसी प्रॉक्सीज़ हैं, इसकी शनाख्त परेड करवाई है दोनों बहनों ने। इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। इमरान खान ने आखिरी पैगाम जब उनको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था तो अपने आसपास लोगों को उन्होंने क्या कहा। एक यानी शाहिद, इनका इमरान खान से कितने सालों का ताल्लुक है, और इनकी गुफ्तगू आपको सुनाएंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी अब तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे धड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, और एक कंसर्न भी है। वकला कुछ नहीं करते, इमरान खान की रिहाई के लिए पार्टी के कायदीन कुछ नहीं करते, तहरीक की कॉल क्यों नहीं दी जाती, और इसके अलावा वर्कर का कंसर्न। इन तमाम सवालों का और इस कंसर्न को एड्रेस किया है उज़्मा खान और नूरीन नियाज़ी ने। अपनी एक गुफ्तगू में एक सेटिंग हुई, एक स्पेस हुई जिसमें उन्होंने इन तमाम सवालों का जवाब दिया और फिर कुछ नई बातें भी की और इंकशाफ भी किया खान साहब की सेहत के हवाले से। नूरीन नियाज़ी और उज़्मा नियाज़ी ने एक तो जी सलमान अकरम राजा और इंतज़ार पंजोता साहब के हवाले से कुछ बातें की हैं, बल्कि तमाम वकला के बारे में ये बातें कही, क्योंकि वहाँ पर सवालात हो रहे थे तो उन्होंने नाम लिए बगैर इसका जवाब दिया। अगर वो नहीं जाते तो मीटिंग बुलाकर कहते हैं कि आप जाएं, अदालतों में जाना है। जो वकील पीटीआई के टिकट पर जीते हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान की अदालतों में जाएं, इमरान खान के लिए रास्ता निकालें। वो दूसरी जगहों पर घूम फिर रहे हैं लेकिन अदालतों में नहीं जाते। उनका ख्याल है कि इसके बाद उन्हें मौका मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद उन्हें मौका मिलेगा। जब आप टिकट के साथ जीतते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, नज़रिए को सपोर्ट करें, मंशूर को सपोर्ट करें, और ये आपका एक हल्फ भी होता है उस पार्टी के साथ जिस बुनियाद के ऊपर आपको मैंडेट पाकिस्तान की आवाम ने दिया। आप जब पाकिस्तान की आवाम के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मैं फ़लाँ जमात का नुमाइंदा हूँ और मैं आप लोगों के हकूक़ की नुमाइंदगी पाकिस्तान के पार्लियामान में करूंगा। आप पार्टी के मंशूर के हवाले से उन्हें बताते हैं कि लीडर कौन है। आप अगर इलेक्शन जीत गए तो आप अपने हल्के के लिए क्या करेंगे। यहां पर मामला ये था कि हल्का सियासत नहीं हुई, बल्कि इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए एक मैंडेट दिया गया कि हम ताकतवरों के फैसले को नहीं मानते, हम इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं, और पाकिस्तान में इलेक्शन ही एक वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो सकती है। ये था मैंडेट, ये था मंशूर, ये था एजेंडा। लेकिन आपने क्या किया, ये देखें, थोक के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वकला को टिकट्स दिए गए, लेकिन वो सारे के सारे एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। और ये उनका काम था कि वो इलेक्शन लड़ते, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद मैंडेट भी आपको मिल गया, लेकिन इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जो स्ट्रेंथ है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टी सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम आपको एफर्ट जो है वो यहाँ पर नजर आती है। और ये काम था आपका कि आप वकीलों के साथ खड़े होते, वकील आपके साथ खड़े होते। इस पर मैं बहुत खफा हूँ, और इनको चाहिए था कि वो इमरान खान के साथ खड़े होते, इन अदालतों से रिलीफ हासिल करते। लेकिन दोस्तों, 3 वर्षों में हर चीज़ को स्टेज बाय स्टेज इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवाने में अपना किरदार अदा किया। वकला सड़कों पर होते आज से 3 वर्ष पहले तो ये हालात मुख्तलिफ होते हैं। वकला तहरीक चलती, मुझे अच्छी तरह याद है 3 वर्ष पहले मैंने एक जुमला कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जमात को अगर खान साहब को अदालतों से इंसाफ ना मिला तो वकला टेक ओवर कर जाएंगे। यहाँ पर टेक ओवर वैसे तो नहीं कर सके, लेकिन प्रॉक्सीज ने टेक ओवर कर लिया, और वो इस अंदाज में टेक ओवर किया कि हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी और इमरान खान के केसेस को ख़राब किया गया। अब इस जमात के ऊपर कोई वकला पार्टी तो शायद ना बन सके, लेकिन
عمران خان کے کیسز کو خراب کرنے میں ان کا ایک بہت ہی بنیادی رول ہے. جب وکیل جائے گا نہیں, جب وہ پریشر نہیں ڈالے گا ججز کے اوپر. اس سے پہلے جسٹس میاں گل حسن, عامر فاروق اور باقی لوگ جو اس عدالت میں موجود تھے, خط لکھنے کے وقت اگر پاکستان تحریک انصاف یہ پریشر بناتی تو 27ویں ترمیم, 26ویں ترمیم, اب تو خیر 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے, کبھی نہیں ہونی تھی. اور وکلا نے جن کو ٹکٹ دیا گیا انہوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. یہی بات نورین نیازی اور عظمیٰ خان جو ہے وہ کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ ان سے خفا ہیں. انہوں نے ان لوگوں پر بہت محنت کی, بڑی امید کے ساتھ ان کو جتوایا. وہ شہروں سے باہر جا کر, میلوں دور جا کر انہیں ووٹ دیا. وہ کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں جانتے تھے, وہ عمران خان کو جانتے تھے. عمران خان کو ووٹ دیا اس لیے نہیں دیا تھا کہ خاموشی سے آپ گھروں میں بیٹھ جائیں. اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس پی ٹی آئی کے ووٹ پر نہیں آئے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ خاموش بیٹھ جائیں, ہم سب کریں گے. میں اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس سے گزارش کروں گی کہ آپ ضرور آواز اٹھائیں. آپ لوگ سینئر سیاستدان ہیں. میں کہتی ہوں کہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, ٹویٹر پر, ٹی وی پر, سڑکوں پر لوگ بولتے ہیں. یہ باہر نکلیں, لوگوں کے ساتھ شامل ہوں. انہیں آگے بھی الیکشن لڑنے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ الیکشن میں مینڈیٹ کس کا تھا. خان صاحب کا مینڈیٹ تھا. یہ تمام کھمبوں کو کوئی نہیں جانتا. اور اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ وہ کل کو پاکستان تحریک انصاف میں ایگزٹ کر کے کسی اور جماعت میں جائے گا, پہلی بات تو جی لوگ ان کو لیں گے نہیں, اور جو لیں گے ان کو پاکستان کی عوام جو ہے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ اپنا صرف وقت پورا کر رہے ہیں. نہ کوئی اڈیالہ آتا ہے اور ان پر ہمیں بہت شدید غصہ ہے. ہم اس لیے جاتے ہیں کہ شاید ہماری ملاقات عمران خان سے ہو جائے. مجھے بہت تکلیف اور بہت افسوس ہے ان پر. عمران خان نے گھر بیٹھ کر پارٹی نہیں چلائی, سڑکوں پر گھوم کر اور گھروں سے باہر رہ کر بہت محنت سے پارٹی چلائی. میں سیاستدان نہیں ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. عمران انشاءاللہ ضرور سرخرو ہو کر نکلیں گے, زندگی اور صحت اور طاقت کے ساتھ, اور شروعات وہیں سے ہوگی جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے. تو یہ بہنوں کی ایک ریکویسٹ تھی, اور جو انہوں نے تحریک انصاف میں جو کوششیں لوگ کر رہے ہیں ان کے بارے میں, اور جو پراکسیز ہیں ان کے بارے میں, اور جن لوگوں نے عمران خان کے مینڈیٹ کو استعمال کیا ان کے بارے میں ایک تفصیل جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی ہے. دوستو, یہ مینڈیٹ جو چور ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی مینڈیٹ چور ہیں. جو خان کا مینڈیٹ تھا, بلکہ قابضین انہیں کہا جائے, اور ان کا حال اب کیا ہوگا بہت جلدی ان کو بھی پتہ لگ جائے گا. اور پھر عظمیٰ خان یہ کہتی ہیں کہ بڑے لوگوں نے آ کر ہمیں انفارمیشن دی کہ آپ کے لوگوں نے ہی عمران خان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بند کروائی, کیونکہ آپ کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ آپ جا کر ملاقاتیں کریں, اور عمران خان کی کوئی ہدایت باہر آئے, اور ان لوگوں کو لیک آف انٹرسٹ ثابت کرتا ہے کہ ایسا ہی ہے. اچھا, ایک اور کام یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کمیٹیز میں واپس جانے کی بات ہو رہی ہے. اس پر بھی عثمان خان نے بتایا اس سپیس کے اندر کہ وہ جیل کاٹے اور یہ لوگ واپس اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اب ہم پریشان ہیں, ہمیں غصہ بھی ہے, اور اگر کوئی عمران خان کے انسٹرکشنز کے خلاف جائے گا تو ہم ریئیکٹ کریں گے. دیکھیں, یہ ہونا ہی تھا. اگر عمران خان کی جو فیملی ریئیکٹ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ اچکزئی صاحب سے جو مجھے بات, جو عظمیٰ خان نے اور نورین نیازی نے جو بات کہی کہ اچکزئی کو تو مینڈیٹ نہیں ملا اور علامہ راجہ ناصر عباس کو مینڈیٹ نہیں ملا, لیکن ایک بات ضرور ہے اس میں کہ یہ مینڈیٹ عمران خان کا تو ان کو ملا. پارٹی کے جتنے بھی آپ کے ایم این ایز تھے ان کا مینڈیٹ تو ٹرانسفر ان کو ہوا, ان کے بینک میں گیا, جس کی وجہ سے آج وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. علامہ راجہ ناصر عباس, اچکزئی, کسی صورت بھی ان کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی. یہ ان کا مینڈیٹ ہے. یہ مینڈیٹ تحریک انصاف کا ٹرانسفر ہوا ہے ان دونوں شخصیات کو, اور ان کے اوپر لازم ہے کہ سینٹ کے اندر باہر یہ تحریک چلائیں اور کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کیا جائے. آج تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا, اور دوستو یہ کچھ دن تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور اس کے بعد مکمل خاموشی ہوگی, اور پھر عمران خان کی رہائی کے لیے وہی ورکر, وہی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہوں گے. اور دوستو, ایک ویڈیو آج سوشل میڈیا پہ کسی دوست نے شیئر کی, اور اس ویڈیو کے اندر یہ وہ لمحات تھے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا. انسان گھبراتا ہے نا کہ باہر شیلنگ ہو رہی ہے, پولیس آ گئی ہے, لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے, فیصلہ آ گیا, نہ جانے اب یہ کیا کریں گے. یہ ہم نے شریف خاندان کی آپ بیتی جو ہے وہ سنی ہے. مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں, جب ان کو بیڈ روم میں جا کر کچھ وردی والوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ایک میجر صاحب وہاں پر کھڑے تھے, تو انہوں نے میجر صاحب کو کیا کہا وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ بدتمیزی مت کرنا, اور جو تم کہہ رہے ہو ویسے ہی ہوگا. پھر کچھ ایسی خبریں بھی تھی کہ ہاؤس آف شریف میں کچھ لوگوں کو زد و کوب بھی کیا گیا, مارا بھی کیا. مشرف صاحب نے جب حکومت کو ٹیک اوور کیا تو اس قسم کی خبریں, اور پھر بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا, بھٹو کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. تو ایک خوف تو ضرور ہوتا ہے نا, لیکن وہ شخص جس نے یہ پورا منظر دیکھا جب عمران خان کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا, ان کا نام غالباً بابر ہے, اور یہ پچھلے 40 سالوں سے عمران خان کی فیملی کے ساتھ ہیں اور ہاکی کے پلیئر ہیں,
اور ہاکی اور کرکٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کی فیملی ممبرز، ان کی فیملی کے ٹرمز ہیں، اور پچھلے 40 برسوں سے ان کا خاندان جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب وہ سیاست میں تھے تب سے یہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ میں دوستوں آپ کو یہ گفتگو سنوانا چاہتا ہوں، آپ ذرا سنیں اور کیا کہا تھا عمران خان نے۔ ایک بات کہ بابر گھر کا خیال رکھنا، یہ آخری الفاظ تھے، اور کیا آبزرو کیا اس شخص نے جو عمران خان کا پرانا ساتھی ہے، خان صاحب کو جب یہ گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے۔ سنیں۔ اللہ پاک۔ آپ کب سے ان کے ساتھ؟ میں کم از کم 40 سال ہو گیا میں خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں بس رکاوٹ کرتا ہوں، پہلے سیاست میں ان کا خیال رکھتے ہیں، نیے والی میں جہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں ادھر سے میں ان کا کورنگ کینڈیڈیٹ بھی تھا، اور 82 سے میں ان کے ساتھ ہے۔ حالانکہ میں ہاکی کا پلیئر، وہ کرکٹ کے پلیئر تھے، لیکن والد صاحب اور ان کے ابو اور ہمارے ابو کلاس فیلو تھے، اس وجہ سے ہم اپنے خون کا رشتہ نبھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہم مرتے دم تک ساتھ کھڑا ہو گئے۔ جب گرفتار کرنے آئے تھے خان صاحب کو تو آپ پاس تھے؟ ہاں، ہم ادھر گیٹ پہ تھے جی، کیونکہ خان صاحب تو اندر فیملی روم میں تھے نا، تو ہم ادھر موجود تھے۔ خان صاحب کیونکہ وہ تو دھاڑتے ہوا ہے، چیختے ہوا ہے، شکر ہے کوئی بڑا مسہیپ نہیں ہوا۔ جب انہوں نے دروازے کٹائے تو خان صاحب ایسے صوفے پہ بیٹھے تھے، تو خان صاحب پھر باہر آ گئے۔ خان صاحب نے کہا جدھر لے کے جا رہے لے جاؤ۔ خان صاحب دلیر آدمی ہے، وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتا جی، اور اس نے ساری زندگی گراؤنڈوں میں گزارا ہے۔ ابھی تو میں کہتا ہوں کہ ان کی نیند پوری ہو رہی تھی، ادھر تو ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی، ابھی جیل میں وہ اپنی نیند پوری کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ نے سنا کہ خان صاحب جیل میں اپنی نیند پوری کر رہے ہیں، اور ساری عمر انہوں نے محنت کی، اور اب ان کے آرام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور یہ یقیناً ایک بندہ 1982 سے ان کے ساتھ ہے، اور جس طرح سے ان صاحب نے خان صاحب کو دیکھا، میرا خیال ہے کہ کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا، اور جس طرح سے وہ کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔ ایک بات تو دوستوں طے ہے کہ عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ سے تیاری کرنے پر مجبور کیا، اور ایسی تیاری جو 78 برسوں کا جو سلیبس ان کے پاس تھا، جو پلے بک ہے ان کے پاس، اس پوری بک کو تبدیل کر دیا، جس میں فارمولے حکومت گرانے کے، جمہوریت کو مٹانے کے، لوگوں کو پراکسی بنانے کے، اور نئے پارٹیز کو لانچ کرنے کے جتنے بھی فارمولیز تھے، یہ سارے کے سارے الٹے پڑ گئے۔ دوستو، پاکستان کے سوشل میڈیا نے عمران خان کی رہائی تحریک کو اور جتنی بھی پراکسیز ہیں ان پچھلے 3 برسوں میں بے نقاب کیا۔ اس میں بہت ساری آوازیں ایسی ضرور ہوں گی جو کسی کے کہنے پر آپ کو سنائی دیتی ہیں، لیکن میجورٹی جو ریئیکشن ہے وہ آرگینک ہے۔ پاکستان کی عوام عمران خان کو رہا دیکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جتنے بھی رانگ نمبرز تھے ان کو نہ صرف بے نقاب کیا، بلکہ ان کے اوپر اب ایک پریشر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ علیم گنڈا پور نے جب 3 دفعہ دھوکہ دیا، اور تیسری دفعہ جب وہ ڈی چوک کی طرف گئے تو لوگوں نے ان کو روک کر یہ سوال کیا کہ تم عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہو، اور عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں جب وہ ڈی چوک سے غائب ہو گئے تھے۔ پاکستان کا سوشل میڈیا مسلسل فلٹر کر رہا ہے ان تمام لوگوں کو، اور پچھلے کچھ ہفتوں کے یہ دباؤ کا نتیجہ تھا کہ اچکزئی صاحب کو آخر کار چادر جو انہوں نے لی ہوئی تھی، اس چادر کو اتار کر پاکستان کی عوام سے اور بالخصوص تحریک انصاف کے ورکر سے مخاطب ہونا پڑا۔ کل کی اگر آپ ان کی تقریر دیکھیں تو جس میں اسٹیبلشمنٹ جو ان کا مخاطب تھی اس تقریر کا، جہاں پر پاکستان کی حکومت کو انہوں نے مخاطب کیا، وہیں پر بالخصوص تحریک انصاف کے ورکر کو بھی مخاطب کیا، اور کچھ انہوں نے باتیں کی۔ آج بھی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں کیا کہا، 3 باتیں اس پریس کانفرنس کی، اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم جلسے کریں، جلوس نکالیں، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو بھی، ہر ایک کی ماں ہماری ماں ہے، گالی گلوچ ہمارا حصہ نہیں رہا۔ اور اگر آپ نے تماشا شروع کیا جو آپ نے ڈی چوک پہ 20-30 آدمیوں کو مارا، شہید کیا، پھر یہاں لبیک والوں کو مارا، پھر اہل تشیع کو چہلم منا رہے تھے ان کو مارا، اگر یہ طریقہ ہے تو آئی وارن یو، جب بھی عوام اور افواج میں لڑائی ہوئی، افواج ہار جاتی ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جمہوری فورسز کا ذکر کیا۔ دوستو، یہ ہیں وہ اچکزئی صاحب جن کا انتخاب عمران خان نے کیا۔ عمران خان کو معلوم تھا کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ اچکزئی ہے۔ اچکزئی کا پورا ٹریک ریکارڈ اسی قسم کا تھا۔ علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ اسی قسم کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم کے دور میں اچکزئی صاحب کو اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ اس وقت نون لیگ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ہارڈ لائنرز چاہیے اپنی جماعت کے اندر، جو جنرل فیض کا نام لے، جو جنرل باجوہ کا نام لے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نام لے۔
اور دوستو اس وقت پاکستان کے اندر جنگ کس کی ہو رہی ہے, لڑائی کس کے درمیان ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, چند افراد جو فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کی تقدیر کے, پاکستان کی عوام کے, اور دوسری طرف وہ فورسز جو جمہوری فورسز ہیں جو اس ملک کے اندر عوام کی طاقت کو اس ملک میں مضبوط بنانا چاہتے ہیں, دوبارہ سے ریوائول چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ جو انداز بیان تھا اچکزئی کا پچھلے کچھ مہینوں سے, ہم نے یہ انداز بیان کا نہیں دیکھا. یہ پاکستان کے سوشل میڈیا کا ایک دباؤ ہے کہ آج انہیں اس قسم کی تقریریں کرنی پڑی اور ایک طرح سے یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ کو دیا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کی تقریریں جاری رکھی جائیں گی؟ کیا اس قسم کے اعلانات اسی طرح ہوتے رہیں گے؟ ایک میس موومنٹ ہوگی اور پھر اچکزئی قافلے کو لیڈ کریں گے, بلوچستان سے لیڈ کریں گے, KPK سے لیڈ کریں گے, پنجاب سے, اور پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کے اندر جو اس سچویشن ہے اسے کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے, یعنی اپنے جو پورے اس منظرنامے کو اپنے قابو میں کیسے لے کر آئیں گے. آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب ملتان کا جلسہ ہوا نا تو اچکزئی کا لاہور آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. سہیل افریدی صاحب نے اعلان کیا کہ 1 مئی کو وہ لاہور جا رہے ہیں اور پنجاب کے اندر اسٹریٹ موبلائزیشن بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ سندھ میں اسٹریٹ موبلائزیشن کرتے ہیں شاید اس کا اتنا فائدہ نہ ہو, آپ بلوچستان میں کریں اتنا فائدہ نہیں ہوگا, آپ KP میں آپ کی اپنی حکومت ہے, لیکن جو اصل فائدہ ہے وہ پنجاب کا ہے. اور سہیل افریدی اگر اسٹریٹ موبلائزیشن کی بار بار وہ بات کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ پنجاب کے اندر انہیں مہینے میں ایک دفعہ ضرور چکر لگانا چاہیے, اپنے میٹنگز رکھنی چاہیے, اپنے اجلاس بلانے چاہیے تاکہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. لیکن دوستو آخری وقت میں اچکزئی صاحب کو یہ جو ٹاسک دیا گیا کہ میں لاہور جا رہا ہوں اور تم جو ہے وہ جرگے کے لوگوں سے ڈیل کرو, اس کے پیچھے جو میری اسیسمنٹ ہے جو مجھے سمجھ میں آئی کہ اگر سہیل افریدی لاہور آتا, یقیناً سڑکوں کے اوپر ٹریفک بلاک ہونی تھی, سوشل میڈیا کے اوپر پھر تقریریں ہونی تھی, ویژولز بننے تھے, اور یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. پنجاب کے اندر اس سے پہلے بھی جب سہیل افریدی صاحب آئے تو پنجاب حکومت نے شکایتیں لگانا شروع کر دی, جن کو وہ شکایتیں لگاتے ہیں. پنجاب حکومت نے گرفتاریاں بھی کی, ورکر کو بھی گرفتار کیا گیا, راستے بند کیے گئے, اور پنجاب کے اندر ایکٹیویٹی جنریٹ ہونے سے جو اصل خطرہ تھا وہ مریم نواز کی حکومت کو تھا. تو لگتا ایسا یہ ہے کہ اچکزئی کے آنے سے جو اسٹریٹ موبلائزیشن ہے وہ تو نہیں ہو سکی, 2-3 پریس کانفرنسز ہوئی, لیکن اگر سہیل افریدی آتے تو یقیناً اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہونا تھا, اور شاید آخری وقت میں ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ لاہور نہ جائیں. یہ وہ سب سے بڑی غلطی ہے جو اچکزئی, تحریک انصاف اور باقی تمام لوگ کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ پنجاب کو آپ کو ایکٹیو کرنا ہے. آپ کے اگر 300 کے قریب جو MNAs MPs ہیں وہی اگر جا کر اچکزئی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو ایک بہت بڑی گیدرنگ ہونی تھی. آپ کی اپنی ایک پارلیمان اور آپ کی اپنی ایک اپوزیشن, ایک آپ کے اپنے سٹنگ MNAs MPs جو ہیں وہ اچکزئی کے ساتھ لاہور کی سڑکوں کے اوپر مارچ کر رہے ہوتے, تو یہ طاقتوروں کو بھی پیغام ہوتا اور طاقتوروں کی اس پراکسی اور ڈمی حکومت کو بھی پیغام ہوتا. دوستو اچکزئی صاحب نے اپنے خطاب میں ایک بات کہی کہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری میرے دائیں اور تحریک انصاف کے دوست میرے دوسری طرف کھڑے ہیں. میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, خبردار بیدار ہو, آنکھیں چار کرو, کان بالکل کھول لو. عمران خان کو جیل میں رکھ کر مائنس عمران خان پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں. یاد رکھو کہ عمران خان پالیسیاں بنائی جاتی ہیں. میں تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی طرف سے خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ گناہ ہم کسی کو کرنے نہیں دیں گے. دیکھیں یہ تحریک انصاف کے ورکر کو خبردار نہ کریں محترم. اگر کسی کو خبردار کرنا ہے تو وہ اپنی ذات ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے شہادتیں بھی دی ہیں, قربانیاں بھی دی ہیں, وہ لڑ بھی رہا ہے. آج بہت ساری ویڈیوز نا سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ PTI کے آپ کو ملیں گی جہاں پر وہ ورکرز یا وہ افراد جنہیں اس جگہ پر ہونے کے جرم میں اٹھا لیا گیا 9 کے کیسز بنا کر, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اشارے پہ کھڑے تھے, ہمیں اٹھا کر لے گئے, ہم وہاں سے گزر رہے تھے چونکہ ہماری موبائل لوکیشن آئی تو کہا گیا کہ یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے, اسے اٹھاؤ. لوگ 4-4 سال 5-5 سال کی سزائیں اس وقت بھگت رہے ہیں, 3-3 سال لوگوں کو جیل کے اندر ہو گئے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے بھی خطاب کیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کی سیاست کا واحد محور عمران خان ہے. میرے بھائی اگر آپ نہ بھی کھڑے ہوں تو پاکستان کی عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی جب عمران خان کو قید میں ڈال دیا گیا, بلے کا نشان چھین لیا گیا, جماعت کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا, لوگوں کی پریس کانفرنسز کروا کر وفاداریوں کو تبدیل کروایا گیا. قوم اس وقت بھی ساتھ کھڑی تھی. ہاں اب یہ سوال ضرور ہے کہ یہ تمام لوگ پریس کانفرنسز کے اندر جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں. میں ان کو جب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا, یہ جسٹیفیکیشنز ہیں کہ سائیڈ لائن کر دیا گیا, ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. بھائی آپ اگر نہ بھی کھڑے ہوں تو پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے.
اور ایک ایسا شخص جس کی اصلی دنیا کے سامنے اب آ چکی ہے، ذرا سا غصے میں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں پارٹی کا عہدہ چھوڑ رہا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے عہدے پر. تو اس گفتگو کے بعد پاکستان کی عوام تو آپ کو ایکسیپٹ کبھی نہیں کرے گی، چونکہ آپ نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی پہچان پاکستان کی عوام کو اور ورکرز کو کروا دی ہے. اسد کیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بات بالکل واضح ہے، یہ عمران خان کی پارٹی ہے، ہم نے عمران خان کے ویژن کے ساتھ پارٹی جوائن کی. اگر کوئی عمران خان کے سوا خود کو ان کی جگہ سمجھتا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے. اللہ نے عمران خان کو عزت دی، پوری دنیا میں عمران خان تحریک انصاف اور تحریک انصاف عمران خان ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ہم امن پسند جمہوریت پسند لوگ ہیں، احتجاج ہمارا قانونی حق ہے، ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جوڈیشری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بھی کھڑے ہوں. اگر ایسا نہ ہو کہ یہ ملک بنانا ریپبلک بن جائے. پنجاب میں کسانوں کا استحصال ہوتا ہے، ہم لاہور فیصل آباد کے مزدوروں کو اپنے ساتھ ملائیں گے. اس وقت مزدور کے لیے 2 وقت کا کھانا ممکن نہیں، مزدور اپنے بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ اور دیکھیں انہیں ایک ایک چیز اب یاد آ رہی ہے. آپ نے 3 سال ضائع کر دیے، عمران خان کے بھی ضائع کیے، اس قوم کے بھی ضائع کیے. یہ مینڈیٹ عمران خان کی رہائی کے لیے تھا. اس پہ سوال آتا ہے کہ جناب ہم نکلیں گے، گولی چلے گی، اور ہم نہیں چاہتے. 3-4 لاکھ لوگ ہوں گے تو ہم ضرور نکلیں گے، لیکن اگر اتنے لوگ نہیں ہوتے تو ہم کبھی نہیں نکلیں گے. لیکن جو سب سے اہم چیز تھی، اپوزیشن کا کردار تحریک انصاف کو ادا کرنا چاہیے. آپ کے سامنے اتنے سارے ایشوز تھے، کسان کا ایشو ہے، اس کے استحصال کی آپ نے پریس کانفرنس میں تو بات کر دی، لیکن کتنی دفعہ آپ نے کسانوں کے ساتھ جا کر اظہار یکجہتی کیا، سڑکیں بلاک کی جب تک ان کے حقوق نہیں مل جاتے. آپ نے کتنی دفعہ کسانوں کے لیے کے پی کے اور پنجاب کی سرحد کو بند کر دیا. پاکستان میں جب بھی ذرا سا پریشر آتا ہے نا ورکر کا، یہ تمام لوگ نکل کر پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور اپنی سگنیفیکنس اور اپنی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوستو 2-4 دن اور گزریں گے، مکمل خاموشی ہوگی، پھر عید آ جائے گی، پھر گرمی آ جائے گی، اور یہ عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ پیچھے اس کو دھکیلتے جائیں گے. اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ ایران میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 2 افراد کو پھانسی دے دی گئی ہے. اور اب خبر یہ بھی آ رہی ہے ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اپنی شرط کو نرم کر دیا ہے. یہ امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے اپنی شرط نرم کر دی. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران نے امریکہ کو حملے روکنے کی ضمانت اور محاصرہ ختم کرنے کے بدلے آب ہرمز کھولنے پر بات چیت کی پیشکش کی ہے. اخبار کے مطابق ایران نے امریکی پابندیوں میں نرمی کے بدلے جوہری امور پر بعد میں گفتگو کرنے کی تجویز بھی دی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کے اگلے دور کے لیے آمادہ ہو گیا ہے. اور اب دیکھنا ہی ہوگا کہ پاکستان میں اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے یا نہیں آتی. نہ تصدیق ہو سکی ہے، نہ ہی اس کی تردید ہو سکی ہے. دوستو آپ کو یہ خبر دے دیں کہ صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے وقت آب ہرمز اگر بند ہوئی تو یقیناً یہ گفتگو کا ایک انتہائی اہم ایجنڈا ہوگا، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ایکسپورٹس ہیں آب ہرمز کے ذریعے چائنا کرتا ہے اور بینیفیشری ہے اس راستے کا. اور اگر یہ دورہ ہوتا ہے تو اوبیسلی آب ہرمز اس میں ٹاپ پرائرٹی اور ایجنڈا بن جائے گا، جس کا ذکر جو ہے وہ اب چائنا کی سائڈ سے بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوستو آپ کو خبر یہ بھی دے دیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان نئے سرے سے تصادم کا امکان ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی طرف سے جاری کیا گیا ہے. اور جو ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ڈپٹی انسپیکٹر ہیں سردار اسدی نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی مسلح افواج مکمل تیاری کی حالت میں ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان نئے سرے سے تصادم کا امکان ہے. ڈپٹی انسپیکٹر کے مطابق شواہد سے ظاہر ہے کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا. اب دیکھیں وہاں پہ کام یہ شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ خط لکھ دیا ہے ٹرمپ صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو جنگ ختم کر دی تھی، چونکہ وہاں پر ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے، لیکن دنیا کے پلیٹ فارم پہ یہ کہتا ہے کہ ہم آئیں گے، ہم ماریں گے. اور آج آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو جنگ بندی کا ڈھونگ رچایا گیا، میں تو اسے ڈرامہ ہی کہوں گا، اصل اس کی جو وجہ تھی وہ کانسٹیٹیوشنل ریسٹرکشنز تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی حکومت کے اوپر ہیں. اب اس نے کام ٹرمپ صاحب نے یہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو گئی. کانگریس کو ٹرمپ نے خط لکھ دیا. امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی کانگریس کو خط لکھ کر کہا کہ ایران کے ساتھ اس کی مسلح کشیدگی ختم ہو گئی ہے، اور خطے میں امریکی فوجوں کی موجودگی کے باوجود ایسا موقع اختیار کرنے سے ٹرمپ انتظامیہ جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کی مجبوری سے بچ سکے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ امریکہ طاقت ہے، اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں پر جو اینٹی وار فورسز ہیں وہ کیا کریں گی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جو جنگ نہیں چاہتی اور جو 18 ایجنسیز کی رپورٹ ہے، ان رپورٹ کو بنانے والے کیا کریں گے، اور خاص طور پہ ڈیموکریٹس کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس پورے معاملے میں. اپنا خیال رکھیے گا ویورز. یہ ہماری آج کی نشست تھی. اللہ نے کے بعد.